बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया से स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ हैं और मुझे कहते हैं मियाँ इमरान अरशद। नाज़रीन, रिज़्क़े हलाल, अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो दीन इस्लाम ने ख़ुसूसी तौर पर अहकामात दिए हैं रिज़्क़े हलाल के हवाले से, और तालीमात इतनी खूबसूरत हैं कि अगर उनको सीखा ना जाए तो यकीन माने हकीकी रास्ते से भटकने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो आज की इस महफिल में, आज की इस बज़्म में हम कोशिश करेंगे अपने पैनल पर मौजूद उलमा इकराम से, मुफ्ती साहिबान से, कि रिज़्क़े हलाल की अहमियत क्या है, और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए कि हम रिज़्क़े हराम को रिज़्क़े हलाल के साथ ताबीर करने लगें तो उसको जांचने परखने का पैमाना क्या होगा। क्योंकि हम तमाम लोगों का बुनियादी मकसद इस दुनिया में भेजे जाने का एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला अपने इंसान से एक इम्तिहान लेना चाहता है, और उस इम्तिहान में मुआवनत के लिए खुद अल्लाह ताला ने कलाम पाक के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हमारे दरमियान भेजा ताकि हमारी तरबियत कर सकें और हमें राह हक पर कायम रहने के लिए मुआविन साबित हों। आमीन सुम आमीन। और आज के पैनल पर हमारे जो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और तलावत कुरान पाक के लिए जो कारी साहब हैं, और हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची भी है, बहुत प्यारी सी मेहमान, उनका बाकायदा से इंट्रोडक्शन कराएंगे। अलामा नासिर मदनी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, आप मारूफ मजहबी स्कॉलर, हमेशा से हमारे पैनल का आप हिस्सा रहे हैं, खूबसूरत सा हिस्सा हैं। वेलकम करते हैं आपको हमेशा की तरह। इस बज़्म में आप एक खूबसूरत हिस्सा हैं, खूबसूरती में इजाफा कर चुके हैं, और साथ साथ हमारे साथ मुफ्ती नईम रहमत नूरी साहब हैं, आप भी मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आपकी आमद के लिए भी बहुत शुक्रिया। और कारी अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं तलावत कुरान पाक के लिए, जैसे कि अपनी ट्रांसमिशन का हमेशा से हम आगाज़ करते हैं तलावत कुरान पाक से, और आज एक हमारी इस बज़्म में, हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में खूबसूरत सा इजाफा है, खूबसूरत सा मेहमान है, बहुत नन्हा मुन्ना सा प्यारी सी बच्ची है हमारे साथ, सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं। आपने बहुत छोटी सी एज में, आप देख रहे हैं बहुत छोटी सी बच्ची है, इसने छोटी सी उम्र में अपना एक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़ा नाम बना लिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए गाना, मिली नगमे गाना परफॉर्म करना बड़े एजाज़ की बात है, और ये एजाज़ जो है किसी किसी के हिस्से में आता है, और इस बच्ची ने पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए भी गाया है, साथ ही साथ आप मुल्क से बाहर भी गई हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है, रोशनास कराया, और वहाँ पर भी जाके आपने परफॉर्म किया है। हादिया से हम खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, हमारे साथ रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है तलावत कुरान पाक से हम करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس
القسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ خیر۔ قاری محمد عبد الرحمن صاحب سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں، ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور بہت بہترین انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں معاملات کو، چیزیں سمجھاتے ہیں۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ جب رزق حلال کی بات کی جاتی ہے یعنی کسب حلال کی بات کی جاتی ہے تو دینی اصطلاح میں کسب حلال کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ لا یحب الخائنین۔ سورۃ انفال میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں خائن کو پسند نہیں کرتا۔ جو بھی انسان کسی غلط ذرائع سے رزق حاصل کرے، پراپرٹی بنائے، اس کو خائن بولتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس ایک عہدہ ہے، ایک سیٹ ہے، اس کے مالک نے اس کو بولا ہے کہ آپ نے اتنی دیر میں اتنا کام کرنا ہے اور آپ کو اتنی اس کی جو ہے نا سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا۔ اس عہدے کا غلط استعمال کرنا اور غلط استعمال کر کے اس سے زیادہ جو بھی چیز وہ اپنی سیلری سے متعین کردہ اصولوں سے ہٹ کر اسی جگہ پہ رہ کر اپنے غلط سورسز استعمال کر کے جو بھی چیز حاصل کرے اس کو رزق حلال نہیں بولا جاتا۔ رزق حلال جیسے ہماری کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ہمارا یہ جو کمانا ہے ہم اس کو عبادت اگر سمجھنے لگ جائیں، جیسے ہم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تو دیکھتے ہمارے جسم پہ کپڑوں پہ کوئی گندگی کا نشان تو نہیں ہے، ہم دیکھتے ہمارے جوتے جو ہیں یار اس نیچے گندگی ہے تو مسجد سے باہر ہی ذرا میں رکھ دوں
کیونکہ آگے مسجد کی حدود شروع ہو رہی ہے. کئی دفعہ باؤنڈری تک بھی نہیں لوگ لے جانا پسند کرتے کہ اس کے ساتھ زیادہ گندگی. مگر لمحہ فکری ہے میاں صاحب کہ ہمارے پاکستان نہیں پوری دنیا میں کہ ہم عبادات کا خیال رکھتے ہیں مسجد کا. جیسے زمین پہ کوئی قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر دیوار میں رکھتے ہیں. طبرانی شریف میں لکھا ہے کیونکہ یہ میڈیا کی جو جتنی بھی چیزیں اخبارات میں آتی ہیں وہ نیچے گری ہوتی ہیں. طبرانی شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کا نام اور اس کے حبیب کا نام یا قرآن مجید کے زمین پہ گری ہو تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا اس کے اوپر سایہ کر دے تاکہ کسی بندہ بشر کا اس پہ پاؤں نہ آئے. تو وہ لوگ پھر بھی اس کو اٹھا کر حالانکہ اس پہ پاؤں نہیں آ سکتا کسی کا. یہ طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے مگر وہ اٹھا کر اونچا رکھتے ہیں. حدیث ہے کہ انبئونی بے اسماء ہؤلاء. پھر وہاں آن کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اٹھا کر اوپر رکھتے ہیں. تو امام صاحب نے لکھا جتنی اپنے قد کے مطابق اس کو بلند کر دیتا اللہ جنت میں اس کا نام بلند کر دیتا. تو یہاں ہم رزق حلال جو ہے کمانے کے لیے وہ چیز نہیں ڈھونڈتے جیسے طہارت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہم مسلے کا خیال رکھتے ہیں. یہ پاک ہونا چاہیے, صف کا پاک ہونا چاہیے, زمین کا پاک. تو یہاں تو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کر دی کہ رزق حلال تم کماؤ, یہ تمہارے لیے عین عبادت ہے. اب اس میں ملاوٹ جتنی مرضی کوئی کری جائے اسلام نے تو اتنا خطرناک فیل قرار دیا کہ اگر 99 یعنی ایک کٹ 100 روپیہ تاڑے کو 99 حلال دینے اس میں اگر ایک ڈال دیا جائے حرام کا غلط سورسز سے کما لیا جائے اپنی حدود قواعد ضوابط ختم کر کے اس کو حاصل کر لیا جائے یا کسی سے چھین لیا جائے یا کسی کو بتائے بغیر وہ حاصل کر لیا جائے تو وہ 100 ہی حرام ہو جاتا ہے. جیسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. آج پاکستان میں عورتوں کو کام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کام نہ کرے. جیسے یہ لڑکیاں ڈیوو میں کام کرتی ہیں, ٹی وی میں کام کرتی ہیں, فرنچائز پہ کام کرتی ہیں. میں سبھی کو پیغام دوں گا کہ جتنی بھی جہاں پہ عورت کام کرتی گھروں میں یہ کوئی عورت اپنا خودداری ختم کرنے کے لیے نہیں, خودداری حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے کہ میں کسی کی محتاج نہ ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ بہنوں کو جو اپنے بھائیوں سے اس دور میں ہاتھ نہیں کرنا پسند کرتی, اپنا خود جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر ان کے ساتھ برابر کی زندگی بسر کر رہی. حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس حدیث پڑھا رہے تھے, ایک عورت آئی بڑھیا خاتون. یہ ہے رزق حلال حاصل کر کے بھی اللہ سے ڈرنا کہ کہیں میرے رزق میں حرام شامل نہ ہو جائے, میرا کسب جو ہے حرام نہ ہو جائے. ایک پرانے زمانے دیاں جڑیاں مائیاں دیاں سی وہ سوتر کر دیاں ہوندیاں سی اور سویٹر ہوندیاں سی, کڑھائی کر دیاں سی. پہلیاں ماواں جڑیاں سی نا اپنی بیٹیاں نو سلائی سکھاندیاں سی, کڑھائی سکھاندیاں سی تاکہ میری بیٹی اگلے گھر جا کے اگر غریبی بھی ہو تو ہاتھ سے کام کر کے تو محتاجی نہ کسی کے ہو. ٹیچر بنا دیتی تھی, وہ بچے پڑھا لے گی. مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس دور میں اگر ہم اتنا پڑھانا ہے تو اس نے تو اگلے گھر چلی جانا ہے. علامہ فکریہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دینے پہ بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ اس پہ کیوں خرچ کریں, اس نے تو اگلے گھر چلی جانا ہے. یہ ہمارا سوچنے والا مقام ہے کہ اگر بیٹی کا خامد غریب ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے جوانی میں فوت ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے, تو وہ لڑکی گھر بیٹھ کر کسی کو ٹویٹر بن کر پڑھا تو سکتی ہے نا, اپنے گھر کا کام چلا سکتی. امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا ایک گاؤں سے آئی, دیکھنے میں تو وہ ایک بدو سی لگتی تھی, تو کہنے لگی امام صاحب مجھے حدیث سنائیں کہ یہ جو میں کام کرتی ہوں ساری رات سود کھاتی ہوں تو اس میں مجھے ڈر آتا ہے کہ میں جب منڈی میں بیچنے جاتی ہوں تو میرے دل میں یہ ہر وقت خیال آتا ہے کہ میں بتا کر بیچوں کہ یہ رات کو کام کیا میں نے, یہ صبح کو کیا ہے, رات نو کتیا ہے, صبح نو کتیا ہے, تو میں لگ کر کے بیچاں 10 کے. امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل ہے. تو کہنے لگے, رونے کی آواز آنے لگی, شاگرد رونے لگے. تو وہ بڑھیا پوچھنے لگی کہ امام صاحب میں نے تو بیٹا آپ سے سوال پوچھا آپ رونے لگ گئے, یہ تو جواب نہیں ہے. تو کہتی اماں ڈرا تو اس لیے, رویا تو اس لیے کہ آج پہلی دفعہ پتہ چلا میرے سے زیادہ بھی زمین پہ کوئی ڈرنے والا دنیا میں بستا ہے. تو اماں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس آنے میں کس بات نے مجبور کیا؟ کہتی بس اسی لیے ڈرتی تھی کہ اللہ قیامت کو نہ پوچھ لے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ دن کا کام کیا یہ رات کا. کہتی اس میں کوئی فرق ہے؟ کہتی ہاں فرق ہے کہ رات کو جو میں سود کھاتی ہوں نا وہ سوتر میں اتنی صفائی نہیں ہوتی کیونکہ میں دیے کی روشنی میں وہ کام کرتی ہوں, اور جو صبح کام کرتی ہوں جو میں سوتر بناتی ہوں
اس سود کی صفائی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا، کوئی جناب جہاں سے کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا، اور ہاں جی، اور اتنا پھونک پھونک کے رزق کمانے والی ہو کہ ساری رات کا ہاتھ گمایا ہے، چرخا کتیا ہے، اور اتنا ڈر دی ہے کہ کہندی مینوں ڈر سی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہیں اللہ قیامت کو مجھے ان لوگوں میں نہ کھڑا کر دے کہ جو حرام ذرائع سے مال کماتے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اماں میں آج تم کو گارنٹی دیتا ہوں لوگوں کو ایک جنت ملے گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کو دو جنتیں عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اتنے جامع انداز سے آپ نے سمجھایا ہمیشہ کی طرح سے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب سے بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ رزق جو ہے وہ انسان کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جیسے موت برحق ہے، موت مرنے والے کو تلاش کرتی ہے۔ مقدر میں رزق جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اب یہ تعین ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس رزق کی تلاش جو ہے وہ جائز طریقے سے کرنی ہے، حلال طریقے سے کرنی ہے، پھر حرام طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ رزق وہی ہے جو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اب ہم حلال طریقے سے بھی کما سکتے ہیں اس کو اور حرام طریقے سے بھی کما سکتے ہیں۔ یہ تعین کرنے میں ہم آج کل کا جو انسان ہے اس قدر دولت اور مال و زر کے حرص میں، لالچ میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ ہم بھول چکے ہیں حلال اور حرام کی تمیز، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ٹاپک ماشاءاللہ بڑا وسیع موضوع طلب، یہ جو ٹاپک بڑی وسیع گفتگو اس پہ ہونی چاہیے، لیکن چلیں آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پچھلے دفعہ بھی میاں صاحب کے ساتھ ہی اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں رزق کس کو کہتے ہیں۔ میری بہن اور میاں صاحب، رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، رزق صرف دولت کو اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے۔ نجائز ذریعے سے عزت کمائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اللہ آگے چلیے گا ذرا۔ اللہ اب رزق کس کو کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی، جو لغت کے لوگ جو ہے نا، علم الادب کے جو لوگ ہیں، یعنی گرامر اور زبان کے جو لوگ ہیں، اس کی یہ تشریح کرتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آپ نفع اٹھائیں اس کو رزق کہتے ہیں۔ صحیح۔ آگے جو آپ نے سوال کیا کہ تعین کیسے کرنا ہے ہم، دیکھیے قرآن ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس نے 1450 سال سے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، ہدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کو بلا امتیاز ہدایت کی راہ دکھائی۔ ہدایت کا میں ذرا وضاحت عرض کرنا چاہوں گا میاں صاحب، کیونکہ آپ سارے باذوق لوگ ہیں، اللہ کو عزت ہے۔ مدنی صاحب بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی خدمت بھی کچھ نظر کر دیتے ہیں۔ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو شرح تہذیب میں 2 لفظ اس کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے رستے پہ چلنا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، ارات الطریق ایصال الی المطلوب۔ آپ کو مجھے آپ نے یہ میاں صاحب نے پوچھا جی فلاں جگہ پہ ہم نے جانا، میپ نکلے گا، یہ نیویگیشن نکلے گی جی، وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گی۔ صحیح۔ اور ایک کما حق وہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، چلے میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں۔ قرآن کریم نے ہر مانگنے والے کو ہر طرح سے ہدایت دی ہے۔ ان ھذا القرآن، سورہ بنی اسرائیل، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ اب تعین کی آپ نے بات چھیڑی نا، اب تعین آپ نے کیسے کرنا؟ جب آپ کا تمسک بالقرآن ہے اور آپ کو ایمان کی حالت میں ایمان جو ہے آپ کے اندر موجود ہے، اور ایمان کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا حضور گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی نفسک، جو آپ کے دل میں کھٹکے۔ اب یاد رکھیے گا رزق حرام اور رزق حلال، اس کی تمیز ایسی اللہ پاک نے انڈیکیشنز ہے اس کے۔ جب بندہ رزق حلال کھاتا ہے اس کی باڈی پہ سائنٹیفک اور ظاہری اور باطنی اور طبعی طور پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں حلال کھانے سے، اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں نے اب حلال رزق استعمال کیا ہے، اور حرام جو ہے اس میں سکون نہیں۔ بے شک۔ اب تعین کی بات رہے گی، تعین پہلے بتا دیا قرآن کریم نے کہ انسان کی جو شعور ہے نا، شعور ہر انسان کا ہے کہ کون من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ اب رستہ کون سا ہے؟ کفر کا اور ہدایت کا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اندر ایسی کسوٹی رکھی ہے جو ہمیں بار بار جس کو ایمان کہتے ہیں، ابھی بات ہوئی نا، وہ ریمائنڈر دیتی ہے جی، ابھی بات ہوئی نا جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو جاؤ. اب وہ کیا تھا؟ آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، 3 مسالے ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پہ آ کے اسلام کا اتنا خوبصورت، ہر پہلو خوبصورت ہے. یہ 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جو پوری امت محمدیہ کو نہیں ہے، صرف پوری انسانیت کا سبب. اور حضور علیہ السلام کی شان انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں. اب میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ حضور کے صحابہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہیں. بے شک. اور اب دیکھیے، حضور نے روشنائی دی، حضور نے رہنمائی فرمائی، حضور نے کرم نوازی فرمائی. آگے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی تو پوچھا گیا آپ کا نام، فرمایا سلمان ابن اسلام. آپ کا قوم اسلام، آپ کا وطن اسلام، آپ کی شناخت اسلام. اب معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو نا. اگر ہم تعین صحیح نہیں کر پا رہے میری بہن، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پورے مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک. بالکل صحیح. آخرت میں کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں. جب دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو پھر تعین کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مین خرابی کہاں پہ آ رہی ہے. بنیادی خرابی ہے کہ ہمیں تقویٰ نہیں ہے. بالکل. اور جب تقویٰ ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے فوکس رکھنا ہے اپنی پوری لائف کے اندر، بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے. جو مثالی معاشرہ اسلام نے ترتیب دیا، اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، رہنمائی فرمائیے گا. اسی کا ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا کہ روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شہرت کی آپ نے بات کی، جو بدماشی کے ساتھ شہرت کما لیتے ہیں، رازدنی کے ساتھ شہرت کما لیتے ہیں، مختلف نیگیٹو چیزوں کے ساتھ معروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ واپس پلٹ آتے ہیں. اس ضمن میں وہ شہرت وہیں قائم ہے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے جی، میں نے پہلے آغاز میں عرض کیا نا جی کہ وہ سارا کا سارا وہی وہ فعل کبھی میں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں عرض کرتا جاؤں گا. قرآن نے بڑی وضاحت کی ہے. ہمارے زندگیوں میں اللہ کرے کہ قرآن پورا کا پورا آئے، پورا کا پورا آئے. نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اتنا خوبصورت معاشرہ، اتنا خوبصورت معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترتیب دی، جس کو بنایا. اور یہ یاد رکھیے گا میاں صاحب، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے بھی محبوب ہیں. بے شک. اسلام کے لیے میرے نبی کا خون بہا ہے. اللہ، مجھے وہ طیف کی وادی آپ کو بھی یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا تھا. یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، آپ میری عظمت کو جانتے ہیں، آپ میری شان کو جانتے ہیں، ان کو معاف فرما دے. اب اسی بات پہ آتے ہیں. وہ جو طریقہ اختیار کیا العزت للہ، اب جو شہرت یا عزت جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ظاہر و باطن کے ایک ہوتے ہیں. کچھ ایسے سورسز اختیار کرتے ہیں کہ وہ وہاں تک چلے جاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا قرآن کریم نے اس کو کہا ہے کہ جب ہم کسی کو یہ الفاظ ننگا کر دیتے ہیں تو اس کے ایپس پھر سب کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے وہ عزتوں کے پہاڑ جو ہے نا وہاں سے وہ ویسے ایسے گرتا ہے کہ وہ صرف اس کی باڈی یا اس کا معاملات نہیں چکنا چور ہوتے، بلکہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو ایسی حالت سے بچائیں اور محفوظ رکھیں. سیدہ ہادیہ ہاشمی ہماری چھوٹی سی ننھی منی سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہادیہ سے خوبصورت سی نعت سنیں. بسم اللہ کریں بیٹا. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے
میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قصور کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پلے ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا اس دنیا پہ ہے تیرے کرم کا سایہ مولا دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب بھی کسی قوم کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوا کرتی ہے کہ اس قوم میں بسنے والے لوگ اس کا تمام تر حصہ رزق حلال کس طریقے سے کماتے ہیں یا پھر ان کا رستہ رزق حرام کی طرف جاتا ہے، جس کو ہم آج کے معاشرے اور آج کے دور میں کرپشن کے نام سے بھی
جانتے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے اور ان سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین اسلام کسب حلال کے حوالے سے کیا ہدایات اور کیا احکامات دیتے ہیں، کیونکہ کسب حلال ہی وہ واحد رستہ ہے جو پاکستان کو عظیم پاکستان بنانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بریک کا ذکر کیا جائے تو اس میں ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عفان منظور صاحب نے۔ ریکویسٹ کروں گا عفان بھائی کہ کلام پیش فرمائیے۔ اس نگری نو کوہ تورا کھاں جد وچ سجنا دا پھیرائے تے او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا اے او دل وی عرش معلا اے جس دل وچ یار دا ڈیرا اے تسا سانو مکھ وکھلانا نہیں اسا دید بنا ایتھوں جانا نہیں تسا سانو اساں دید بنا ایتھوں جانا نہیں کیونکہ اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں ساڈا جوگیا والا پھیرا اے اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں ساڈا جوگیا والا پھیرا اے او دل بھی عرش معلا اے جس دل وچ یار دا ڈیرا اے تے نا علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو نا علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو کیونکہ اتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا اے اتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہو رہا دا ڈیرا اے تے میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا اے تے او
محبوبہ ایسا رائے چانن تیرا ہے او محبوبہ دیا محبوبہ ایسا رائے چانن تیرا ہے او دل بھی عرش مولا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے تے چل آزم اوتے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے چل آزم اوتے چل وسیے جتھے یار دا آنا جانا ہے اس نگری وچ کی رہنا ہے جتھے یار باج ہنیرا ہے او دل بھی عرش مولا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت کلام، اور خاص طور پہ چونکہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، تو پنجابی میں کوئی بھی کلام تو خیر کلام ہے، لیکن جب پنجابی میں ہماری اپنی مادری زبان میں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ کلام جو ہے اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے، اور وہ جو سرور ہوتا ہے اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے پینل کا خوبصورت سا حصہ ہے، ان سے جانتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کے ریگارڈنگ کسب حلال پہ بات ہو رہی ہے، کسب حلال اور ہمارا معاشرہ۔ تو علامہ صاحب سے جانتے ہیں ملاوٹ، آج کل تو رشتوں میں ملاوٹ ہے، خیر چیزوں کی ہم کیا بات کریں، ابھی پرسوں ہی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ فروٹ منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی سبزی منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی کریانے کی سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی چیز آج کل خالص نہیں ملتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک علامہ صاحب روایت بھی ہے، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، اس بارے میں مجھے رائے دیجیے گا، بتائیے گا ذرا، کہ جو جیسا رزق ہم اولاد کو کھلاتے ہیں پھر اللہ نہ کرے اولاد جو ہے پھر اس پہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں؟ کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ نا کہ ہمارا والد جو ہے کس طریقے سے کما کے لاتا ہے۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، شاگرد بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیٹا ہوتا ہے۔ کسی بھی آپ چھاوڑی والے کے پاس کسی بچے کو رکھا دے بھی اس کو فروٹ بیچنا سکھا دیں، تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ یہ فروٹ والے کیا کرتے ہیں کہ جو سیب داغی ہوتا ہے نا بلیک کلر کے شاپر پہ لگاتے ہیں۔ میں ایک بندے نے پوچھا بھی یہ کالے رنگ دے کیوں لاؤندے، سفید لاؤ؟ کہندے مولوی جی وہ جڑے داغی پانی ہوندے نے وہ نظر آ جاندے نے، بلیک دے وچ نا داغ نظر نہیں آندا۔ میں ٹھیک ہے، ہن وہ بچہ ہے وہ دے سامنے استاد نے 2 سیب 2-3 کلو دے وچ داغی پاتے، نال اپنے شاگرد نوں کہا دیکھا ہے میں تیرے سامنے گاگ دی اکھاں کٹا پایا تے توں یہ کام ہی نہیں کردا۔ تو وہ آگے سے کہتا استاد جی میں اجے چھوٹا بے ایمان ہاں، جدو تہاڈی عمر چ پہنچاں گا نا تہاڈی تربیت نال تہاڈے تو بھی بڑا بے ایمان بنا گا۔ جو بچہ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں استاد اس طرح کے کام کرتے، استاد ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب تک ہمارے دل میں یہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ہم کہتے ہیں محکمہ فوڈ والے آئیں یہ وہ چارے جرمانہ کر کے چلے جائیں گے، جب تک حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ انسان کے دل کے اندر تقوی خوف خدا، وہ اماں جان کے اوپر کوئی کیمرے تو نہیں لگے تھے، جو میں نے واقعہ سنایا امام احمد بن حنبل کے دور کا، کوئی کیمرے تو نہیں لگے تھے کہ بھی کسی کیمرے نے کیچ کیا تھا، ان کے اندر جو کیمرہ لگا تھا کرامن کاتبین پہ ان کا ایمان تھا کہ وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ نے قیامت کو پوچھنا ہے۔ سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم ایمان بالغیب، ہم اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان مثالی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھا نہیں مگر مانتے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو کیمرے سیف سٹی لگائے یہ صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لگائے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا اشارہ توڑ دیں، کسی نے نہیں دیکھا ملاوٹ کر لے۔ اب دودھ میں ملاوٹ کرنے والا پھر پورے مہینے بعد وہ کہتا میں نے کھیر بانٹنی،
میں نے اللہ کے راستے میں نیاز دینی. اب پورے مہینہ دودھ میں پانی ملایا, پاؤڈر ملایا. ان کو یہ نہیں پتا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اسلام نے کہا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب یہ کرشی جامع شریف پڑا ہمارے پاس, یہ ڈال کر شکنجوی جو لوگوں کو پلاتے ہیں, لوگ روح افزا پلاتے ہیں. میں نے کئی شکنجوی والوں کو دیکھا ہے کہ وہ سکرین ڈالتے ہیں. آپ کتنے تربوزوں میں سکرین کے ٹیکے لگتے ہیں, کتنے خربوزوں میں سکرین کے ٹیکے لگتے ہیں. ایک میں نے آڑو والے سے پوچھا بھی اس کا کلر اتنا سرخ ہے, بندیاں دے رنگ تے سرخ نہیں رہ گئے تے ایدہ رنگ جڑا میں کہا سرخ ہے. کہتا مولوی صاحب جب ہم ٹاپ میں صرف کے ساتھ اس کو واش کرتے ہیں تو ادھر رنگ پھینک دیتے ہیں, وہ کتنی دیر اس میں پڑا رہتا ہے تو وہ اس کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے. میں حیران ہو گیا. ملاوٹ والے کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں رزق حلال کی تو ساری بات کریں, یا اللہ رزق حلال دئی. بھائی پہلے ہم غور کریں نا کہ ہم فروٹ میں ملاوٹ کرتے ہیں, ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, گندم. اب دیکھیں چکی والوں کے پاس چلے جائے, وہ ایک دوسرے کی گندم جو ہے نا اس کو پیس کر دے دیتا, دوسری اس کو پیس کے دیتا ہے, اس کو دے دیتا ہے. کیا یہ ملاوٹ نہیں ہے؟ اس میں بھی ملاوٹ ہے کہ کسی کی چیز ہے آپ کسی کو دے رہے. امانت تو وہ ہے سورۃ انفال میں, ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ کہتا ہے خائن سے میں پیار ہی نہیں کرتا, بے ایمان سے میں پیار ہی محبت ہی نہیں کرتا. تو آپ جس حالت میں آپ کے پاس چیز ہے آپ اسی حالت میں اس کو لوٹاؤ, تو یہ امانت ہے. یہ کیا حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ, پیر عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب روانی, بغداد والے پیر کے بارے مشہور ہے. ان کے والد محترم اتنے حساس تھے رزق حلال کے معاملے میں کہ ایک دفعہ بھوک لگی تھی, دریا کنارے جا رہے تھے تو دریا, اب تو ہمارا راوی بھی جو خشک پڑا ہے, اللہ کرے کہ ہمارے دشمن کو ہدایت آ جائے اور دریاؤں میں پانی آ جائے. یہ ایک دوسرے کے وسائل پہ قبضہ کرنا یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے نا, یہ تو انسانیت سے دشمنی ہے. تو دریا جو چل رہا تھا تو اس میں ایک سیب کا دانہ آ رہا تھا, تو ان بزرگوں نے پکڑا, بھوک لگی تھی. بابا فرید صاحب نے لکھا نا, فریدہ موتو بھوک بری جڑی راتی لتی دنے پھر کھڑی, بھوک لگ جاندی. جیسے ہم جاتے ہیں, ہم تو ادھر سے سیری کر کے جاتے ہیں, عام دنوں میں انسان ساری رات گھومے تو گھر میں جا کے فریج دیکھتا ہے کہ کچھ چیز کھانے کی پڑی, انہوں نے کھا لیا. مگر یہ ہے رزق حلال حاصل کرنا, رزق حلال کھانا. بھانپ کر دیکھ کر کہنے لگے اوفو یہ تو سیب میں نے کھا لیا مگر اس کے مالک کو تو پوچھا ہی نہیں. ہم جدھر سے مرضی, آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں کرائم کی, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جس نے مرضی چیز اٹھا کر ایسے کہتے ہیں, پھر کیا بھاؤ ہے, پہلے پوچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد بھاؤ پوچھتے ہیں, ریٹ پوچھتے ہیں. اور اکثر میں نے فیسر بھی دیکھیں جن کی سڑکوں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ بھی جس کا مرضی اٹھا کر زیادہ کھا لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیلا لگانا ہے, جس کا مرضی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. آپ اس پہ بھی رپورٹنگ کرنا کس دن. تو یہ بہت بڑا جہاد ہے, مافیا کے خلاف اٹھنے والا ہر انسان جو جہاد کر رہا ہے, یعنی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اب یہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ بھی حرام کمارے کیسے کہ اس کے اندر ویڈیو کوئی اور لگاتے ہیں, اس پہ تھمبنیل اور لگاتے ہیں, اس پہ لفظ کوئی اور لکھا ہوتا ہے کہ اندر کوئی اور بات ہوتی ہے, اوپر کچھ اور ہوتی ہے کہ یعنی لوگوں میں ناجی سپینس ڈالا جائے کہ تجسس معاملہ ہے جس کو ہم نارملی جس پہ توجہ ہی نہیں کرتے. توجہ ہی نہیں. اور یہ ان کی آبزرویشن بڑی اچھی ہے ویسے سوشل ایشوز کے بارے میں. ہمیں یوٹیوبر پہ جس نے بھی چینل بنائے, میں نے بھی بنایا ہے, وہی اوپر تھمبنیل پہ لکھنا چاہیے جو اس کے اندر ہو. جیسے میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ پوسٹیں لگاتے ہیں بڑے بڑے صحافی, اس کے اندر کچھ لکھا, اب ایک اور ڈال دیتے فلاں پارٹی کا بہت بڑا رہنما دنیا سے چلے گیا. تو جب نیچے جا کر دیکھتے تو ایک پارٹی کا کارکن ہوتا ہے تو اس کو عام رہنما یعنی لوگوں میں ڈال دیتے, یار یہ اتنی بڑی پارٹی کون رہنما, کلک لینے کے لیے, کلک لینے کے لیے. یہ دیکھیں, اور قرآن مجید نے بھی اس کو جو ہے نا کنیکٹ کیا ہے, اور میرے محبوب نے بھی فرمایا کہ جو انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے, دھوکے کے تو حضرت امام مسلم, حضرت امام بخاری کے بارے میں مشہور ہے بات کہ انہوں نے کہ اس آدمی سے حدیث ہی نہیں لی جس نے ایک گھوڑے کو دھوکہ دیا تھا, کہ اس نے اپنی خالی جھولی پھیلا دی اور وہ گھوڑا بلا لیا اپنی طرف. تو کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا وہ انسان کو نہیں دھوکہ دے سکتا. احتیاط کا معاملہ ہے. علامہ صاحب رہنمائی فرمائی گئی. اس سے ضمن میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ نارملی جب ہم, چونکہ ہمارا میل جول زیادہ تر تمام لوگوں کا تاجر برادری کے ساتھ ہوتا ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں بڑے تاجر بھی آتے ہیں, چھوٹے تاجر بھی آتے ہیں اور بہت چھوٹے غریب تاجر بھی آتے ہیں. تو جب آپ ان کی کسی, جیسے آپ نے پہلے مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان پر آواز اٹھاتے ہیں یا ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار زیادتی کر رہے ہو, تو اس ٹائم پہ فوری طور پر ہمارے ہی بھائی جو اسی معاشرے میں بسنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غریب بندے پر چڑھ دوڑتے ہیں, جاؤ امیر کو پکڑ کے دکھاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ بڑی کرپشن کرنے والا
اس تک پہنچ نہیں پاتا کوئی, اور وہ پاکباز بن کے خیرات بھی دے رہا ہوتا ہے, تقسیم بھی کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کھیر کا ذکر کیا کہ وہ کھیریں پتہ نہیں کتنی بانٹ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے, یا ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں؟ دیکھیں میں ان کو بولوں گا, قرآن مجید میں کہا ہے تعاونوا, سورۃ مائدہ میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے, برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا. یہ چھوٹے ٹھیلے والوں کی میں بات بتا دیتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی پیدل جائے تو اس کو ریٹ اور بتاتے ہیں. تو لینڈ کروزر V8 TX فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس آپ ان کے سامنے کھڑی کریں تو وہی 100 والی چیز آپ کو 200 میں بتائے گا. وہ بھی کرپشن کرتے ہیں, اگر بڑا کرپشن سے کماتا ہے تو وہ نیچے والا اس کو دیکھ کر اسی طرح ریٹ بڑھا دیتا ہے. میں اکثر ایسے کرتا ہوں, گاڑی پیچھے کھڑی کرتا ہوں, پیدل دوسری دکان پہ جاتا ہوں, کس کی گاڑی پہ دیکھ کے ویسے بھی خاص وہ ریٹ بڑھا دیتے ہوں, میں گاڑی پیچھے کھڑی کر. اس پہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ پیر صاحب کے والد صاحب جو ہیں, ہمارے ناظرین جو ہیں, ہمیں جتنے بزرگان دین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے, مگر خالی احترام نہیں کرنا چاہیے, ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے. ان کی زندگی میں دیکھیں ان کے عمل نے ان کو اتنا بڑا کر دیا کہ آج ہم ان کا نام اس رمضان کی سحری میں لے رہے ہیں. یہ ان کی شان ہے نا, اللہ نے ان کے وہ کردار کا ذکر آج کرا دیا, ہم نے تو دیکھے بھی نہیں. ہمارا تاریخ میں ہو سکتا نام نہ آئے, ان کا نام آ گیا ہے. ہم اگر اچھا کردار اپنائیں گے, اچھی پرسنالٹی, اچھے کریکٹر کے مالک بنیں گے, ہماری پرسنالٹی کو بھی لوگ فالو کریں گے, لوگ بتائیں گے. پیر صاحب کہنے لگے میں سفر کرتا ہوں جدھر سے یہ سیب آ رہا ہے, وہاں جا کر دیکھا تو ایک باغ کے اندر سے ایک سیب کی ٹہنی جو ہے نا وہ دریا میں جھکی ہوئی. کہتے یہاں سے گرا ہوگا, اس کا دروازہ کھٹکاتا ہوں. دروازہ کھٹکایا, اندر سے وہ باغ کا مالک آیا, کہنے لگے جی مجھے معاف کر دیں. انہوں نے بولا بھی کیا میں نے آپ کو کیا, آپ نے کیا میرے ساتھ کیا جو میں آپ کو معاف کروں, میں تو اندر سے آیا ہوں. کہتے جی ایک سیب کا ٹکڑا تھا, یہ میرے ہاتھ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو کھا لیا, تو اگر آپ ادھر معاف کر دے تو اچھا ہے, قیامت کو تو مجھے نیکیاں دینے پڑیں گی, تو میرے جسم میں آرام چلے جو تو میری عبادت کیسے قبول ہوگی. میں نے پوچھا ہی نہیں, آپ کی اجازت نہیں لی, بس بھوک لگی تھی میں نے کھا لیا, بعد میں مجھے احساس ہو گیا. تو حضرت ابو صالح کو دیکھا نا, جب انہوں نے, وہ بھی سید تھے حسنی حسینی, تو آل محمد کے اندر دیکھا نا, وہ حدیث ہے کہ آپ نے انگلی ماری حضرت امام حسن کے حلق میں, کہا کخ اے میرے بچے نکال. تو وہ حسنی حسینی سید تھے. اگلی والا جہاں دیدہ کہندے گل ویلے دی ہوندی پھل موسم دا, دناؤ بندہ جڑا موقع سیان جے. انہوں نے کہا بھی ایک شرط پہ معاف کروں گا, آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ, اب کوئی اندازہ ہو گیا کہ اس کردار کا آدمی مجھے نہیں ملے گا. انہوں نے بولا بھی آپ ایک راہ چلتے مسافر کو نہ چلہ ویکھیا نہ کلہ ویکھیا, تو تسی کیویں رشتہ. کہنے لگے بھی مجھے یہ منظور ہے, آپ بتائیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا, میری امانت میں کیسے خیانت کرے گا. فوراً اس کو بولا کہ یہ شرط ہے. کہتے بھائی اچھا چلو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, مگر کہتے ہیں ان میں کچھ عیب ہیں, میری بیٹی میں کچھ کمیاں ہیں. کہتے ہیں وہ کمیاں کیا ہیں. کہتے لوگوں کی نظر میں جس کی آنکھ نہ ہو وہ اس کو کہتے ہیں یہ عیب ہے, جیسے قربانی کا جانور ہو تو اس کی ایک آنکھ نہ ہو تو اس میں عیب زار ہو جاتا ہے, کان کٹا ہو تو عیب زار. کہتے میری بیٹی کی جو آنکھیں نہیں ہیں, میری بیٹی کے سر کے بال نہیں ہیں, میری بیٹی کے پاؤں نہیں ہیں چلنے کے لیے, وہ کہیں بازار نہیں جاتی, یعنی اتنا بڑا, یعنی ساری چیزیں بتا دی کہ وہ میری بیٹی بول نہیں سکتی, میری بیٹی کے کان نہیں ہیں. تو آگے امام پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی بال نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ کان کا نہ ہونا اللہ کی مرضی. ہم تو اپنی پھپھو کی, اپنی آنٹی کی بیٹیوں کے رشتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا کلر میچ نہیں کرتا, اس کی تعلیم میچ نہیں کرتی, اس کا قد میچ نہیں کرتا. اپنی ماما پاپا کو بولتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف, پاپا میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرنا, اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا, میں نے یہاں نہیں کرنا, یہ میرا جوڑ میل نہیں. یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کی زندگی سے آج تک کیا سیکھا ہے. کہنے لگے مجھے منظور ہے, اور اللہ نے رحمت بھی کیسی کی, اللہ نے کیسی کی, پاؤں بھی نہیں. کہتے مجھے منظور ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, اس کا کیا قصور ہے. ہم ایک لڑکی کے اگر تھوڑی سی آنکھ میں مسئلہ ہو تو ہم اس کی محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں, پیار کو ٹھکرا دیتے ہیں, اس کو پوری برادری میں کہتے ہیں نہیں. میں پیغام دوں گا یہاں اپنے ناظرین کو کہ اگر کسی لڑکی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑنا, اگر کسی کا کلر جو ہے وہ گندمی ہے تو اس وجہ سے نہ چھوڑنا. یہ شریعت نہیں کہتی, انہوں نے اپنایا. کہتے ایک جھلک شریعت کہتی ہے تم اپنی آنے والی زندگی میں جیون ساتھی کو دیکھ سکتے ہو, اپنی منگیتر کو دیکھ سکتے ہو. کہتے ہی دیکھ لیں.
وہ خیمے میں گئے تو اتنی خوبصورت لڑکی فوراً باہر آ گئے، کہنے لگے جی میں تو ایک غیر امانت پہ نظر ڈال آیا ہوں، میں پہلا گناہ بخشانے کے لیے ہوں، اوپر سے یہ پڑ گئی ہے میرے گلے۔ کہنے لگے نہیں بیٹی یہی ہے میری۔ تو کہتے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اب میں یہاں اپنے پینل پہ آج یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مدنی صاحب مزاح میں تقریر میں بڑے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے جس مزاح میں جھوٹ ہو وہ مزاح نہیں ہوتا، جس میں سچائی ہو وہ پیار سے کسی کو آپ سمجھا دیں، جیسے وہ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم علی کے موقع پہ وہ بات ریکارڈنگ میں کر رہے تھے اور اس کا ٹچ دیا تھا ہم نے، وہ یہی تھا کہ کھجوروں والا واقعہ سنایا تھا کہ وہ مزاح میں بھی ایک دوسرے سے محبت کر جاتے تھے۔ آج کے اس ٹاپک میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا بیٹی میری ہے، آگے سے پیر صاحب کے والد صاحب بھی کتنے احساس سے کہیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، تو کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس میں یہی صفتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فلسفی منطقی لوگ، علامہ صاحب فلسفہ منطق پڑھے ہیں، جو فلسفہ منطق پڑھے ہوتے ہیں وہ باتیں بڑی گہرائی سے سمجھاتے ہیں، بات کو طے تک لے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کے جو سر کے بال نہیں ہیں اس کی میں نے ریزن اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں اتارا، اس کے سر کے بال کسی کو نظر نہیں آئے۔ دوسرا میں نے کہا تھا اس کے کان نہیں ہے، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز میں نہیں سنی، تے ساڈے جنہیں چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری رات فون پہ باتیں ماں باپ دیکھتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کئی ماں باپ کے سامنے کہتے ہیں کمبل میں آہستہ بولیں پاپا سن لیں گے ماما سن لیں گے، وہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ انداز بن گیا ہے آج معاشرے کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اس معاشرے سے کیسے بچ کے جا سکتے ہیں؟ ہم اب پہلے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، کہنے لگے ان کے پاؤں اس لیے نہیں کہ آج تک میری بیٹی بازار نہیں چل کے گئی، تو کہتے ہیں ان کی آپ نے بولا تھا زبان نہیں، کہتے آج تک غیر محرم سے اس نے اپنی زبان سے بات نہیں کی۔ یہ تھی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ۔ جب وہ نکاح ہو گیا تو 1 سال بعد اللہ نے اسی عورت سے جب نکاح ہوا نا تو رخصتی ہونے لگی، نہ کوئی پیسہ لگا نہ دیلا۔ شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے نا جب تک کمانے نہ لگو تو کچھ بھی نہیں، شادی نہیں ہو سکتی، میں اس دن وضاحت کی تھی، تو نہ کوئی پیسہ لگا نہ کوئی برات، نہ فارچونر، نہ اپلائڈ فار گاڑی کا کوئی نمبر، اتنی بڑی برات۔ ایک کوئک بریک لینی ہے ہیڈ لائنز کے لیے، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، اس ٹرانسمیشن میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔